अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 144 से 146 तक, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहका फ़िस्समाए, तहक़ीक़ हम देख रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम थी कि उन्हें बिलाखिर खाने काबा ही की तरफ रुख करना है, क्योंकि वो तमाम अंबिया का क़िबला रहा था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो जब मदीने आकर आपको और आपके साथियों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया तो अल्लाह के हुक्म की पैरवी शुरू हो गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि असल क़िबला की तरफ और जो तमाम अंबिया का क़िबला रहा है उसकी तरफ आपका रुख फेर दिया जाए। आप इस बात का इंतज़ार किया करते थे कि किस बात का इंतज़ार, कि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाए, और इस हुक्म के इंतज़ार में आसमान की तरफ देखते। आसमान की तरफ क्यों देखते? क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान ही की तरफ से वही लेकर आया करते थे। तो यहाँ आसमान की तरफ देखने से मुतराद जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार, वही का इंतज़ार था, क्योंकि आप अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे, अपनी मर्ज़ी से तब्दीली नहीं कर सकते थे। अगरचे आपको मालूम था कि एक रोज़ तब्दीली होगी, यहाँ ये बात भी मालूम होती है कि आसमान की तरफ देखना मना नहीं है, चाहे अल्लाह से मोहब्बत के इजहार में आसमान को देखना हो। लेकिन नमाज के अंदर आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए, बेअदबी है। नमाज में कहाँ देखना चाहिए? सिजदे की जगह पर अदब से खड़ा होना चाहिए। फिर फरमाया फ़ला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, बस ज़रूर हम आपको फेर देंगे इस क़िबले की तरफ जिस पर तू राज़ी हो जाएगा, ये जो तेरा पसंदीदा है। फिर हुक्म आ गया फ़वल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, बस फेर लो अपने चेहरे को अपनी आपकी तरफ। आपकी वही आई कि आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। वख़ैतो मा कुन्तुम, और जहाँ कहीं भी तुम हो, फ़वल्लु वजूहकुम शतरहु, तुम सब फेर लो अपने चेहरे को उसकी तरफ, हुआ तुम कहीं भी हो। नमाज के वक्त अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लो। ये है असल हुक्म। ये नमाज के कायम करने की शराइत में से है। अगर इस तरफ रुख ना किया जाए तो नमाज अदा नहीं होती, इल्ला ये कि इंसान किसी ऐसी जगह पर हो और क़िबले का रुख मालूम ना हो, कोई ज़रिया और तरीक़ा ना हो इसको मालूम कर सके। ऐसी सूरत में इंसान फिर किसी भी तरफ रुख करके नमाज पढ़ ले। व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा, और बेशक वो लोग जो किताब दिए गए, मुराद यहाँ यहूद व नसारा हैं। लयअलमुना, अलबत्ता वो जानते हैं। क्या जानते हैं? अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, वो हुक्म हक़ है, सच है, साबित है। रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से आया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज़ी से क़िबला तब्दील नहीं किया और काबे की तरफ रुख करना गलत ना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, निशानियों के बारे में पहले से मालूम था। ये भी मालूम था कि उनका क़िबला काबा होगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह गाफिल। गफलत किसे कहती हैं? गफलत के दो असबाब होते हैं, एक है भूलना, दूसरा है किसी और चीज़ में मशगूल हो जाना और असल चीज़ को भूल जाना। तो अल्लाह गाफिल नहीं है, ना तो वो भूलता है और ना ही वो किसी ऐसी चीज़ में मशगूल है कि वो भूल जाए कि तुम क्या कर रहे हो। अम्मा यामलून, अल्लाह गाफिल नहीं जो भी तुम कर रहे हो, कि कौन क़िबले की तरफ रुख करता है, कौन नहीं करता, कौन मजबूर है। वला इन, और अलबत्ता अगर आतईता, तुम लाओ, अल्लज़ीना, उन लोगों के पास, उतुल किताबा, जो किताब दिए गए, यानी यहूद और नसारा के पास लाओ, बेकुल्ली आयातिन, हर निशानी, हर दलील,
ما تبعوا قبلتک، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی. کیوں؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے کہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور اللہ کے حکم کو مان جائیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے، خواہ انہیں کیسے بھی سمجھائیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے، آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی ہے، عمل سے ثابت کر دیا ہے. لیکن جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، خواہ ان کے پاس آپ کوئی بھی دلیل لے آئیں. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یعنی اگر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ دین کے شاعر ہوتے ہیں. قبلہ شاعر اللہ میں سے ہے، دین کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا چلو اگر وہ نہیں مانتے تو ہم ہی مان جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی پریشر یا دباؤ میں آ کر ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یعنی یہود و نصارہ باہم بھی ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے. یہود کا قبلہ کس طرف تھا؟ صخرہ کی طرف تھا. صخرہ وہ چٹان ہے جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی تھی. اس کے برعکس نصارہ جو تھے وہ مشرق کی طرف، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مشرقی گوشے کی طرف ہوئی تھی. تو ان دونوں نے بھی اپنی اپنی الگ ایک سمت الگ الگ مقرر کر رکھی تھی. فرمایا یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو کہاں یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر البتہ تم نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، وہی آ گئی. انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے اور آپ کے بعد آپ کی امت بھی اس بات کو سمجھے کہ دین پر کمپرومائز نہیں کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں امت مسلمہ کی پہچان ہے، شناخت ہے، ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. مسلم امہ کی ایک بہت بڑی پہچان کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. اگر کوئی شخص اپنی اس پہچان کو گم کر دیتا ہے تو پھر اس کے اسلام میں خطرہ ہو جاتا ہے. تمام انبیاء کا قبلہ یہی رہا ہے. قیامت تک عبادت کا رخ خانہ کعبہ ہے. جہاں اور چیزوں میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، بھٹک گئے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا. قبلے کے رخ کی پابندی کرنا، مسلمانوں کے اندر ایک تنظیم، توحید کا سبق عام کرنا ہے، ڈسپلن بھی سکھانا ہے، اور قبلہ توحید کا ایک سمبل بھی ہے. اللہ کا ایک گھر ایک ہے، تمام مسلمانوں کو عبادت کے لیے اسی کی طرف رخ کرنا ہے. یہاں یہ بات یاد رہے، قبلے کی عبادت نہیں کی جاتی، اسے پوجا نہیں جاتا. قرآن میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے عبادت کریں اس گھر کے رب کی. وہ کس لیے ہے؟ تنظیم کے لیے، مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم آنے کے بعد انسان کو کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا کرے تو ظالم ہوگا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جو لوگ کرتے ہیں ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کپڑا کہاں سے لیا تھا. زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے ہیں. تو عموماً جب ہم علم نہیں رکھتے تو ہمارا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگوں سے ہٹ کر نہیں چلنا چاہتے. لیکن جب علم آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو پھر کیا لازم ہے؟ انسان کسے فالو کرے؟ لوگوں کی خواہشات کو یا حق کو؟ حق کو.
اس سے کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور اگر آپ پڑھ کر لکھ کر بھی وہی کیے جا رہے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے، تو پھر پڑھا کس لیے؟ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد آپ کے پاس العلم، یہ کون سا علم ہے؟ قرآن و سنت کا علم، وحی کا علم، یہ علم اصلی علم آ گیا تو پھر آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، وہ کیا؟ کہ حق کی پیروی زندگی کا اصول ہونا چاہیے، لوگوں کی خواہشات نہ ہوں۔ بعض اوقات یہ چیز انسان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے والدین سے کچھ اور آپ سے چاہتی ہیں، آپ کچھ چاہتے ہیں، شوہر یا بچے کچھ اور چاہتی ہیں، سوسائٹی کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے، پھر انسان کچھ سوچتا ہے کہ یہ جو سارے کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہوگا، اب میں 1.5 انچ کی مسجد کہاں الگ بناؤں؟ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ ایک تو العلم کی، العلم میں صرف قرآن نہیں ہے جو وحی کے ذریعے آیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ اس میں دیکھ رہی ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا واضح مقصد کیا تھا؟ یتبع الرسول، رسول کی اتباع کا ٹیسٹ۔ ایک طرف قرآن کی تعلیم اہم ہے اور دوسری طرف رسول کی پیروی بھی اہم ہے، کیونکہ آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے، آپ اسی کی پیروی کرتے جو وحی کے ذریعے آتا اور العلم ہوتا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب دے رکھی ہے۔ یہاں مراد کتاب سے تورات ہے۔ یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور اس طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ایک نابینا ماں جو دیکھ نہیں سکتی وہ بھی اپنے بیٹے کو پہچان لے گی۔ کس سے اس کی تشبیہ؟ اس کے آثار سے، اس کے ہاتھ لگا کر ایک خاص فیلنگ ہوتی ہے، یہی معرفت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ایسی پہچان جس میں انسان دھوکہ نہ کھائے۔ وہ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ، وہ ان کے اسکالرز کا گروہ تھا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ حق کو چھپا دیتا تھا، وہ کور کر دیتا تھا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہوتے، ان کو پتہ ہوتا، پھر بھی وہ نہیں بتاتے۔ کیوں؟ لوگوں کو حق کا پتہ چل جائے گا، اور اگر لوگوں کو حق کا پتہ چل گیا تو وہ ہمارا پیچھے نہیں آئیں گے، ہماری پیروی نہیں کریں گے، حق کی پیروی کریں گے، تو پھر ہماری ویلیو کم ہو جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جو رسی تھی جن سے انہوں نے باندھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم تیرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ جو چیز اللہ کے پاس سے آئی ہے وہی حق اور سچ ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو شک سے خالی ہو، کیونکہ شک ایمان کی نفی کرتا ہے، شک ایمان کو کھا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد ایک اور درجہ ہوتا ہے، وہ ہے اطمینان کا، جو میرے رب نے فرمایا وہ درست ہے، شک نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔